अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि इस्लाम के सबसे पहले खलीफा जिनको हराने के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो गई थी, वो कौन है? जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और वो उनके दोस्त भी थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का ने मारने की प्लानिंग की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा के साथ गारे सौर चले गए थे, जहाँ पर कबूतर ने अंडे दिए थे। ये वाला वाक़या हुआ था और मकड़ी ने फौरन ही जाला बना दिया था। आखिर कौन है वो सहाबा, जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को हमारे साथ लास्ट तक जरूर देखिएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुस्लिम इतिहास के एक ऐसे इंसान के जो न सिर्फ इस्लाम के सबसे पहले खलीफा थे बल्कि आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दोस्त भी थे। एक ऐसे दोस्त के जिन्होंने उस वक्त पैगंबर अलैहिस्सलाम का डटकर साथ दिया कि जब शुरुआती दौर में मानो लगभग पूरा मक्का ही तलवारों से उनको ख़त्म करना चाहता था। और यही पक्का दोस्त अपने दोस्त यानी कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद फिर उनकी जगह पर इस्लाम को लीड करने के लिए खिलाफत की गद्दी पर बैठा। और खिलाफत तो सिर्फ 2 ही साल की, मगर ऐसी की कि मानो दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। इस तरह के असरात छोड़े कि जिनको आज भी साफ तौर पर दुनिया में देखा जा सकता है। पर्शियन और रोमन एम्पायर के जो पिछली कई सदियों से बिना किसी इख्तिलाफ के दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर मानी जाती थीं और आपस में सिर्फ इसी बात के लिए जंग लड़ा करती थीं कि हम में से भी बड़ा कौन है, जैसा कि आज के दौर में हम लोग अमेरिका और रशिया के बीच में देखते हैं। उन दोनों ही सुपर पावर को एक साथ क्रश करने का और उनको घुटनों पर लाने का आगाज हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में ही शुरू हो गया था। और होता भी क्यों ना, क्योंकि इनके दौर ही में तो मुस्लिम फौजों को वो इंसान लीड कर रहा था कि जिसकी गिनती सिर्फ मुस्लिम इतिहास के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास के ही सबसे ज़बरदस्त और काबिल कमांडर में की जाती है और जिसको अनडिफीटेड यानी कभी भी ना हारने वाला कमांडर कहा जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत खालिद बिन वलीद की। तो आखिर अब सवाल यही है कि भाई इस्लाम के ये पहले खलीफा यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक कौन थे? नबी अलैहिस्सलाम के ये सबसे पक्के दोस्त कैसे बने और इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इनको खलीफा कैसे चुना गया और आखिर इन्हीं को ही नबी अलैहिस्सलाम का उत्तराधिकारी क्यों बनाया गया, किसी और को क्यों नहीं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आरएच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हजरत अबू बकर सिद्दीक की मक्का शहर में पैदाइश कब हुई थी इसका एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन इतिहासकारों की तरफ से अंदाजा लगाकर ये साल 573 ईस्वी बताया गया है, जिससे पता चलता है कि ये नबी अलैहिस्सलाम से लगभग 3 साल छोटे थे। इनका जो असली नाम था वो दरअसल अब्दुल्ला इब्ने अबी कुहाफा था, ना कि अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर तो सिर्फ इनकी कुन्नियत थी और सिद्दीक ये एक लक़ब था कि जो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से ही इनको दिया गया था। जबकि ज़माने जाहिलियत में यानी कि इस्लाम लाने से पहले इनको मक्का शहर में अब्दुल काबा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ये जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा पक्की और गहरी दोस्ती थी, ये कोई इस्लाम में एंटर करने के बाद मतलब इस्लाम को एक्सेप्ट करने के बाद नहीं हुई थी, बल्कि ये तो बहुत पहले से थी। उस दौर से थी कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ना तो दावा किया था बल्कि वो तो मक्का में बाकी आम लोगों की तरह एक आम इंसान की जिंदगी ही गुजारा करते थे। और इस दोस्ती के पीछे रीज़न यही दिया जाता है कि जैसा कि आप लोगों ने भी पहले ही कई बार ये पढ़ा और सुना होगा कि उस दौर में मक्का शहर के अंदर एक बहुत ही मशहूर और नेक औरत के जिनका नाम हज़रत खतीजा था वो रहा करती थी। वो मशहूर और अमीर इसलिए थी क्योंकि वो एक बहुत ही काबिल और कामयाब बिजनेस वेमन यानी कि व्यापारी मानी जाती थी। इसी बिजनेस की वजह से ही हज़रत खतीजा का एक बार कांटेक्ट हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ हुआ ये कि एक बार मक्का के बड़े बड़े व्यापारियों का पूरा काफिला तिजारत के सिलसिले में मक्का से काफ़ी दूर जा रहा था। इस काफिले में जाने वाले बाकी तमाम ताजरों की तरह हज़रत खतीजा भी तिजारत करना चाहती थीं और इस काफिले की मदद से बड़ा मुनाफा कमाना चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने अपनी तिजारत की जिम्मेदारी हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी कि पैगंबर अलैहिस्सलाम को दी और अपनी तरफ से इस काफिले में उन्हें शामिल करके भेजा। वापसी में वो नबी अलैहिस्सलाम की बिजनेस स्किल से, उनके बिहेवियर से, उनकी नेकदिली से, उनकी सच्चाई से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गई कि उन्होंने तो इनसे निकाह करने का ही फैसला कर लिया। बावजूद
کے کہ ان کی امیری اور ان کی بڑی تجارت کے چرچے دور دور تک ہونے کی وجہ سے ان کو پہلے ہی نکاح کے آفر ابو جہل یا اس طرح کے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے دیے جا چکے تھے، جن کو وہ پہلے ہی وقت کے ساتھ ٹھکرا چکی تھیں، اور اب انہوں نے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا بھی تو ان حضرت محمد بن عبداللہ کے ساتھ کہ جن کا امیری کے معاملے میں تو مکہ میں کہیں دور دور تک نام نظر نہیں آتا تھا۔ فی الحال نبی علیہ السلام کا حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، اور اس کے بعد ان کے تمام ویاپار وغیرہ کو نبی علیہ السلام ہی دیکھنے لگے۔ دھیرے دھیرے نبی علیہ السلام بھی تجارت میں کافی مشہور ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ امیر بھی ہو گئے۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ جس دور میں نبی علیہ السلام یہ سب کچھ کر رہے تھے، بالکل اسی دور میں مکہ میں ایک اور بھی ایسا انسان تھا کہ جو ویاپار میں یعنی تجارت میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا جا رہا تھا، اور اسی انسان کا نام تھا عبد الکعبہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور اسی ویاپار، اسی بزنس وغیرہ کی وجہ سے ہی ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور دھیرے دھیرے دوستی ہوئی، اور پھر یہ دوستی بہت زیادہ گہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے تیسرے انسان تھے۔ پہلے ان کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ، جبکہ دوسرے حضرت علی شیر خدا۔ بلکہ ان کو اگر کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے جیسا کہ عام طور پر اسکالرز کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق مردوں میں ایمان لانے والے پہلے انسان تھے، کیونکہ عورتوں میں حضرت خدیجہ اور بچوں میں حضرت علی شیر خدا۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرح ہی حضرت ابو بکر صدیق بھی اسلام سے پہلے بھی وہاں کا جو لوکل ریلیجن تھا، یعنی وہاں کے لوگ جو الگ الگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو وہ بھی صحیح نہیں مانا کرتے تھے۔ اور جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ نہ صرف خود ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، بلکہ اپنے دوستوں کو بھی نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے اور ان کو اسلام سے انٹروڈیوس کروایا، اور آگے جا کر ان کے یہ دوست بھی اسلام کے بڑے بڑے لیڈرز بنے، جیسا کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر یا پھر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جیسے بڑے بڑے نام۔ دوستو جیسا کہ ہم لوگ آلریڈی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شروعاتی دور میں اسلام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ انسپائر ہونے والے جو لوگ تھے وہ مکہ کے امیر، طاقتور یا اثردار لوگ نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر تو غریب، کمزور اور خاص طور سے غلام لوگ تھے، کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب مکہ میں غلامی کا کانسیپٹ بہت زیادہ مضبوط ہوا کرتا تھا، اور ان کے جو آقا ہوا کرتے تھے وہ اپنے غلاموں کے ساتھ کچھ بھی کر جاتے تھے۔ مگر اب ان غلاموں کے سامنے جب اچانک سے ایک ایسا نیا ریلیجن آیا کہ جس نے ان کو یہ کانسیپٹ دیا کہ تم صرف خدا کے یعنی گاڈ کے غلام ہو، باقی کسی کے نہیں، تو یہ لوگ تو حیران ہو گئے، اور اس ریلیجن سے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انسپائر ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ اس نئے مذہب میں آنے لگے۔ مگر اتنی تیزی کے ساتھ جب ان لوگوں نے اس نئے مذہب کو قبول کرنا شروع کیا تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو ان تمام غلاموں کے مالک بھی ہوا کرتے تھے، انہوں نے ان تمام غلاموں کو سزا دینا شروع کر دی۔ کسی کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا، تو کسی کے اوپر پتھر رکھے گئے، تو کسی کو کوڑے سے مارا گیا۔ ایون حضرت عمار ابن یاسر کی جو ماں تھی ان کو تو شہید بھی کر دیا گیا، اور ایسا اسی لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ مکہ کے ان بڑے بڑے سرداروں کو ہمیشہ کی طرح یہ بھروسہ تھا اور یہ یقین تھا کہ بھلا ان غلاموں کو کون بچا سکتا ہے، یہ غلام تو پیدا ہی اسی کام کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن اب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ویاپار، اپنے بزنس کی طاقت کے بلبوتے پر ان تمام غلاموں کو ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا دلوانا شروع کیا، وہ ایسے کہ انہوں نے کبھی دگنی، کبھی تیگنی، تو کبھی چوگنی قیمتیں دے کر ان تمام غلاموں کے مالکوں سے ان کو ایک ایک کر کے خریدنا شروع کر دیا اور خرید کر ان کو آزاد کرنے لگے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے انہی حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا تھا کہ جو اذان دینے کی وجہ سے کافی مشہور ہیں، اور اس طرح سے ایک کے بعد ایک حضرت ابو بکر صدیق نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کروایا تھا۔ شروعاتی دور میں مسلمان اپنی مذہبی ایکٹیویٹیز بھی کافی خفیہ طور پر کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کا جو ایک ہیڈ کوارٹر مانا جاتا تھا کہ جس کو دارالارقم کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی فنڈنگ سے ہی چلا کرتا تھا۔ دوستو وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے جب مکہ میں مسلمانوں کی پریشانیاں بڑھنے لگیں، دشواریاں بڑھنے لگیں، ان کا جینا وہاں پر لگ بھگ مشکل ہونے لگا، تو پھر مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ مسلمانوں نے مائیگریٹ کرنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے مدینے میں شفٹ ہونے لگے۔
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ آخری لوگ تھے کہ جنہوں نے تمام مسلمانوں کے ہجرت کر جانے کے بعد مکہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں اپنے کامیاب بزنسز کے ذریعے سے جو سارا مال و دولت کمایا تھا وہ سب اپنے ساتھ لیا اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے مدینہ کے سفر کے لیے نکلے۔ اب یہ پورا ہجرت کا سفر کیسا تھا، راستہ میں کیا کیا ہوا، یہ مکہ کے دشمنوں کے بیچ سے کس طرح سے نکلنے میں کامیاب رہے، یہ ساری ہی چیزیں اپنے آپ میں ایک الگ اور لمبا ٹاپک بناتی ہیں کہ جن کو ہم کسی دن سیپریٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ فی الحال موٹے موٹے طور پر اتنا سمجھیے کہ مدینے میں شفٹ ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو جو سب سے پہلی جنگ لڑنی پڑی اس کا نام تھا جنگ بدر۔ اس جنگ میں جہاں ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے تو وہیں ان کے بیٹے مکہ والوں کی طرف سے یعنی دشمنوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور یہ شاید عرب میں پہلی بار دیکھا جا رہا تھا کہ باپ تو ایک طرف تھا اور بیٹا دوسری طرف تھا، ورنہ عام طور پر عرب میں جو جنگیں ہوا کرتی تھیں وہ قبیلوں کے بیچ ہی ہوا کرتی تھیں۔ کچھ وقت کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق کے یہ بیٹے بھی مسلمان ہو گئے تھے تو انہوں نے ایک بار اپنے والد کے سامنے جنگ بدر کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ میں آپ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ ہم لوگوں کا آمنا سامنا نہ ہو۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ اچھا، لیکن میں تو تمہیں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مطلب انہوں نے کلیئرلی یہ کہنے کی کوشش کی کہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں بخشتا۔ دوستو، ایک بار کہ جب جنگ تبوک کا وقت آیا تو ایسے حالات میں بہت سارے مسلمانوں نے اپنی تمام دولت کا کچھ حصہ تو کچھ مسلمانوں نے اپنی دولت کا آدھا حصہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مدد کے طور پر پیش کیا۔ ایسے حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کی تمام کمائی، تمام مال و دولت ہی نبی علیہ السلام کے سامنے لا کر پیش کر دی۔ یہ دیکھ کر تمام صحابہ حیران رہ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح کی قربانیوں کو دیکھ کر ہی نبی علیہ السلام نے ایک دن یہ فرمایا تھا کہ میری ٹائم اور دولت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مدد حضرت ابو بکر صدیق نے ہی کی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک صحابی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کا مال اس طرح سے استعمال کیا کرتے تھے کہ مانو انہی کا مال ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو یقین تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق مدد کے لیے کبھی نبی علیہ السلام کو منع کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ فی الحال دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب فائنلی اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد نبی علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ آخری دور میں آپ نے کافی بیمار ہونے کے باوجود بھی مسجد نبوی میں مسلمانوں کی امامت جاری رکھی، لیکن آخر کے کچھ دنوں میں امامت بھی نہ کر سکے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی امامت کرنے کا حکم دیا، اور پھر 8 جون 632 عیسوی یا پھر اسلامک کیلنڈر کے حساب سے بات کروں تو 11 ہجری یہ وہ دن تھا کہ جب نبی علیہ السلام فائنلی ظاہری طور پر ہماری اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ خبر پھیلتے ہی پورے مدینہ شہر میں ہاہاکار مچ گیا۔ حضرت عمر کے جو حد سے زیادہ طاقتور روبدار مانے جاتے تھے، انہوں نے تو فوراً تلوار نکال لی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس نے بھی اب یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نہیں رہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، بلکہ وہ تو صرف اپنے خدا کے پاس گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح، جیسے وہ 40 دن کے لیے گئے تھے اور پھر بعد میں واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس دن مدینہ والوں کو ایک اور چیز نے بھی بہت زیادہ حیران کیا، اور وہ چیز یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کہ جو عام طور پر ہمیشہ سے جب بھی نبی علیہ السلام کوئی بات کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے رونے لگتے تھے، وہ اس دن نہیں رو رہے تھے کہ جب باقی پورا مدینہ رو رہا تھا، بلکہ ایسے حالات میں وہ نہ صرف خاموش رہے بلکہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ حضرت عمر جیسے لوگوں کو بھی انہی نے مینج کیا۔ اسی دن مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی کی سب سے اہم اسپیچ دی، جس میں قرآن کی آیت بھی پڑھی، جس کو سننے کے بعد ہی حضرت عمر فاروق اعظم کے جو دل اور جسم دونوں سے ہی بہت زیادہ مضبوط مانے جاتے تھے، وہ بھی کھڑے کھڑے زمین پر گر گئے تھے، اور ان کو اور باقی تمام مدینہ والے لوگوں کو اب واقعی یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہاں، نبی علیہ السلام اب ہم لوگوں کے بیچ میں نہیں رہے۔ مسجد نبوی میں ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ تبھی اچانک سے چند لوگوں نے آ کر بتایا کہ انصار مدینہ نبی علیہ السلام کے بعد اپنا ایک نیا لیڈر چن رہے ہیں۔
یہ سن کر فوراً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو عبیدہ اسی میٹنگ کی طرف بڑھے کہ جہاں پر انصار مدینہ اپنا خلیفہ چننے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ انصار مدینہ حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں، اور ایسا اس لیے تھا کیونکہ حضرت سعد ابن عبادہ مدینہ کے سب سے بڑے قبیلے خزرج کے سردار تھے، اسی لیے ان کو لگتا تھا کہ نیچرلی یہی ایک لیڈر ہیں، یہی سردار ہیں اور یہی بادشاہ بن سکتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے اب وہاں میٹنگ میں پہنچ کر ان لوگوں کو سمجھایا کہ دراصل یہ جو ریاست ہے یہ پہلے کی طرح ایک چھوٹی سی مدینہ ریاست نہیں ہے، بلکہ یہ تو پورے عرب میں پھیل چکی ہے، اور عرب کے باقی لوگ سعد ابن عبادہ کو کبھی قبول کریں گے ہی نہیں، بلکہ وہ تو صرف قریش مکہ یعنی کہ مکہ شہر کے اندر بھی جو قریش قبیلہ ہے اس کی لیڈرشپ کو قبول کریں گے۔ وجہ یہی تھی کہ مکہ پورے ہی عرب میں سب سے مشہور اور سب سے مقدس شہر مانا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر کعبہ موجود تھا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے جنگی قصے بھی سب جگہ مشہور تھے۔ کچھ وقت پہلے ہی ابرہہ کی فوج کو ایک کرشمائی طور پر ہرا کر ان لوگوں نے ویسے ہی پورے عرب کو حیران کر دیا تھا، اور اب تو نبی علیہ السلام بھی اسی شہر میں اسی قبیلے کے اندر پیدا ہو چکے تھے، اور اب تو ان نبی علیہ السلام کے جن کا خلیفہ ہی چنا جا رہا تھا ان کا تعلق بھی مکہ شہر اور قریش سے تھا۔ مگر ابھی بھی اس میٹنگ میں سوال یہی تھا کہ آخر قریش مکہ میں سے بھی اپنا خلیفہ چنا کسے جائے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے ان تمام لوگوں سے کہا کہ تم لوگ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ میں سے جس کو بہتر سمجھو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ مگر پھر اچانک سے حضرت عمر نے خود ہی اپنا ہاتھ بڑھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا کہ اس منصب کے لیے آپ سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے اس میٹنگ کے اندر جتنے بھی نام پیش کیے جا رہے تھے ان پر اختلاف ہو رہا تھا، مطلب تمام لوگ ایگری نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن جب حضرت عمر کی طرف سے حضرت ابو بکر کا نام آگے کیا گیا تو تمام لوگ ایک ساتھ ایگری ہو گئے، اور اس طرح سے اتنی بڑی ریاست کا پورے سکون کے ساتھ ایک مشورے کے ساتھ آسانی کے ساتھ لیڈر چن لیا گیا، بغیر کسی جنگ وغیرہ کے، جو کہ عام طور پر اتہاس میں نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن دوستو، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اتنے بڑے موقع پر ایک مشہور انسان ایسے تھے کہ جو وہاں پر موجود نہیں تھے، اور وہ تھے حضرت علی شیر خدا، کیونکہ اتہاسکاروں کے مطابق اس وقت وہ نبی علیہ السلام کے تدفین کے کام میں مصروف تھے۔ بعد میں جب ان کو ان تمام چیزوں کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ نبی علیہ السلام کے خاندان کی غیر موجودگی میں کیسے لیا جا سکتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ہی حضرت ابو سفیان کے جنہوں نے کچھ وقت پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے حضرت علی کو یہ بھی مشورہ دیا کہ دیکھو حضرت ابو بکر تو قریش کے ایک بہت ہی کمزور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اسی لیے اگر آپ حامی بھریں تو میں حضرت ابو بکر کے خلاف ایک بڑی فوج جمع کر لوں، جس پر حضرت علی نے ایسا کرنے سے صاف منع کر دیا، اور کچھ وقت کے بعد ہی انہوں نے بچے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، بلکہ اب اس خلافت کو سنبھالنے اور اس کو مضبوط کرنے یا اس کو آگے بڑھانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتے رہے۔ ویسے دوستو، یہاں پر یہ بات بھی مینشن کرتا چلوں کہ یہی وہ کنٹروورشیل ٹاپک ہے کہ جو آج کے مسلمانوں کے دو بڑے گروپ یعنی کہ شیعہ اور سنی میں کافی گرم رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے 80% سے بھی زیادہ جو سنی مسلمان ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنا سکسیسر یعنی کہ اپنا خلیفہ کسی کو نہیں چنا تھا، بلکہ بعد میں مسلمانوں نے مشورے کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر کو اپنا پہلا خلیفہ چنا، جبکہ دوسری طرف جو 10 سے 15% کے قریب بچا ہوا شیعہ گروپ ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ پہلا خلیفہ کسی اور کو نہیں بلکہ حضرت علی کو ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو اپنی زندگی میں ہی حضرت علی کو اپنا خلیفہ، اپنا سکسیسر چن لیا تھا۔ فی الحال دوستو، جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق خلافت کی گدی پر بیٹھے، انہوں نے سب سے پہلے تو اس فوج کو بیزنٹائن ایمپائر کی طرف روانہ کیا کہ جس کو نبی علیہ السلام نے بھیجنے کے لیے تیار کیا تھا، مگر آخری دنوں میں نبی علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے وہ فوج جاتے جاتے رک گئی تھی۔ اس فوج کا کمانڈر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ان حضرت اسامہ بن زید کو بنایا گیا تھا کہ جن کی عمر اس دور میں لگ بھگ 18 کے قریب ہی تھی۔ اسی لیے جب حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کی گدی پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے اس فوج کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو بہت سارے لوگ شک بھی کر رہے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ حضرت اسامہ بن زید تو بہت کم عمر کے ہیں، بہت کم تجربے کے ہیں، تو
تو آخر یہ بیزنٹائن امپائر جیسے ماہر لوگوں سے کیسے لڑ سکیں گے؟ لیکن پہلے خلیفہ کا یہی جواب تھا کہ بھلا میں اس کام کو کیسے روک سکتا ہوں کہ جس کا حکم خود نبی علیہ السلام کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اسی لیے یہ فوج نہ صرف گئی بلکہ بڑی ہی زبردست طریقے سے کامیاب ہو کر لوٹی۔ مگر اس دور میں جو سب سے بڑا چیلنج کھڑا ہوا تھا وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے گدی پر بیٹھتے ہی عرب کا لگ بھگ زیادہ تر علاقہ مدینہ ریاست کا باغی ہو گیا تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہوئے تب تک یہ پورا عرب کا علاقہ کہ جس میں آج کے دور میں سعودی عربیہ، عمان اور یمن جیسے دیش آتے ہیں، یہ یونائٹ ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے انڈر میں آ چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام کے چلے جانے کی خبر پورے عرب میں پھیلی، ویسے ہی منافق لوگوں نے اب مسلم ریاست کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت کرنے والے لوگ دو کیٹیگری کے تھے۔ پہلے تو وہ کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا کہ اب سے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، جبکہ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ ہاں لوگوں، جب مکہ کے کچھ مشہور اور طاقتور سرداروں نے یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام کو اتنی زیادہ شہرت ملی، اتنی زیادہ کامیابی ملی، تو انہوں نے بھی اب نبی علیہ السلام کے کانسیپٹ کو کاپی کرنے کی کوشش کی اور نبی ہونے کے جھوٹے دعوے کرنے شروع کر دیے۔ ویسے تو ایسا کرنے والے کئی لوگ تھے، مگر اس میں جو سب سے بڑا، سب سے مشہور اور سب سے طاقتور نام تھا وہ تھا مسیلمہ کذاب کا، جس کے پاس لگ بھگ 40,000 کے قریب فوج تھی، جو اس دور میں اس پورے علاقے میں سب سے بڑی فوج تھی۔ تو اب پہلے خلیفہ کو گدی پر بیٹھتے ہی ایک ساتھ 3 بڑی بڑی طاقتوں سے نپٹنا تھا۔ پہلی طاقت تو ظاہر ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے باغی، دوسری طاقت نبوت کے جھوٹے دعوے دار، جبکہ تیسری طاقت دنیا کی سپر پاور یعنی کہ رومن امپائر۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق اعظم کی طرف سے یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ ان تینوں ہی بڑی طاقتوں سے ایک ساتھ لڑنا لگ بھگ ناممکن بات ہے، اسی لیے ہم کو ان میں سے کسی ایک کو ابھی کے لیے نظر انداز کرنا چاہیے، اور اسپیشلی ہم زکوٰۃ والوں کو ابھی اگنور کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور تینوں ہی طاقتوں سے نہ صرف ایک ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا بلکہ دھیرے دھیرے ان تینوں ہی طاقتوں کے خلاف کامیابی بھی پائی۔ اور ان تمام جنگوں میں اور ان تمام بغاوتوں کو کچلنے میں اگر سب سے بڑا کردار کسی نے ادا کیا تو وہ تھے حضرت خالد بن ولید۔ دوستو، تمام بغاوتوں کو کچل کر ایک بار پھر سے پورے عرب کو یونائٹ کرنے اور ساتھ ہی ساتھ پرشین امپائر اور رومن امپائر جیسی بڑی طاقتوں کو دھول چٹانے کے علاوہ ایک اور بھی ایسا اہم کام تھا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے چھوٹے سے دور خلافت کے اندر ہوا تھا، اور وہ کام تھا قرآن کا ایک جگہ پر جمع کرنا۔ ہاں دوستو، آج کے دور میں آپ لوگ یہ جو قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں دیکھتے ہو، یہ دراصل حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہی اکٹھا کیا گیا تھا، کیونکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں تو بالکل آخری دور تک بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی تھیں، اسی لیے اس دور میں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا ناممکن بات تھی۔ صحابہ قرآن کو لکھنا پڑھنا بھی سیکھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے صحابہ اس کو زبانی بھی یاد کر لیتے تھے، لیکن پھر بھی یہ کتاب کی شکل میں ایک جگہ پر موجود نہیں تھا۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی، وہی جنگ کہ جو مسلمانوں کو نبوت کے اس سب سے طاقتور، مشہور اور بڑے جھوٹے دعوے دار کے خلاف لڑنی پڑی تھی کہ جس کا نام میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی مسیلمہ کذاب بتایا ہے۔ یہ جنگ کافی خطرناک تھی، دشمن کی فوج بھی کافی بڑی اور طاقتور تھی، اسی لیے یہ جنگ تو جیت لی گئی تھی مگر نقصان مسلمانوں کو بھی کافی اٹھانا پڑا تھا۔ ایون صرف اسی ایک جنگ میں 700 کے قریب تو صرف ایسے ہی صحابہ شہید ہو گئے تھے کہ جو حافظ قرآن ہوا کرتے تھے، مطلب جن کو پورا قرآن زبانی یاد تھا۔ اسی لیے جب اس جنگ کی جیت کی خبر مدینہ تک پہنچی تو باقی مدینہ تو خوب جشن منا رہا تھا، مگر حضرت عمر فاروق اعظم کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ فوراً خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو یہ مشورہ دیا کہ اب آپ کو فوراً قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا آرڈر دینا چاہیے، کیونکہ مجھ کو ڈر ہے کہ اگر ایسے ہی اتنی تیزی کے ساتھ حافظ قرآن اس دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے تو پھر ممکن ہے کہ آنے والی جنریشن، آنے والے مسلمان قرآن کے سیکوینس کو لے کر، قرآن کی ترتیب کو لے کر اختلاف میں پڑ جائیں۔ تو اسی لیے کم سے کم ہم کو کوئی ایک ایسا قرآن تو ضرور جمع کر لینا چاہیے کہ جس پر تمام مسلمان متفق رہیں۔ پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک ایسا نیا کام کیوں کروں کہ جس کو نبی علیہ السلام نے خود سے نہیں کیا تھا۔ لیکن بعد میں تھوڑا سوچ وچار کے بعد اور تمام لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس دور میں مدینہ شہر کے اندر لگ بھگ 25 کے قریب ایسے صحابی موجود تھے کہ جن کو پورا قرآن زبانی یاد تھا،
उन तमाम को मिलाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूरी एक टीम तैयार करवाई जिसकी लीडरशिप हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में दी गई। ये वही सहाबी थे कि जिनको बचपन से ही पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मामले में बड़ी अच्छी तरह से ट्रेन किया था। और इस तरह से एक्सपर्ट्स की इस टीम ने पहली बार कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखना शुरू किया और ये काम मस्जिद नबवी में किया जाता था, वो भी तमाम आम और ख़ास मुसलमानों की मौजूदगी में, ताकि किसी भी मुसलमान को कोई शक व शुबा ना रहे। हर आयत को पढ़ा जाता और उसके बाद उसको कई अलग अलग तरीके से वेरीफाई किया जाता और तब ही उसको लिखा जाता था। और इस तरह से खुदा का कलाम यानी कि कुरान पहली बार उस किताब की शक्ल में वजूद में आया कि जिसको आज के दौर में हम लोग पूरी दुनिया में देखते हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी और ताकतवर रियासत की गद्दी पर बैठने के बावजूद भी पहले खलीफा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारा करते थे, इसका एक अंदाजा आप लोगों को इस वाक़ये से लग जाएगा। इतिहासकार लिखते हैं कि गद्दी पर बैठने के अगले दिन ही हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने कपड़े की दुकान पर पहुंचे। लोगों को देखकर ये बड़ी हैरानगी हुई, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर अपनी फैमिली का पेट कैसे पालूंगा। इस पर तमाम लोगों ने जवाब दिया कि आप हमारे खलीफा हैं तो इसीलिए हम आपकी एक तनख्वाह बांध देते हैं। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब था कि ठीक है, तुम मेरी तनख्वाह बांध दो, लेकिन ये तनख्वाह मजदूर के बराबर होनी चाहिए। इस पर लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और कहा कि एक मजदूर की तनख्वाह तो बहुत ज्यादा कम होती है। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फौरन जवाब दिया और कहा तो ठीक है, मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दो। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक किताबों में हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक और भी बड़ा ही जबरदस्त वाक़या मिलता है, जिसमें इतिहासकारों ने लिखा है कि इतनी ज्यादा मसरूफियात में, इतनी ज्यादा बिजी जिंदगी में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक हर दिन सुबह में कहीं पर जाया करते थे। जब हजरत उमर ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर खलीफा हर दिन सुबह में कहाँ जाते हैं, तो उनको पता चला कि इतनी ज्यादा बिजी जिंदगी में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक एक बुढ़िया के घर की देखभाल करते हैं। इस पर हजरत उमर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि ए अबू बकर, तुमने आने वाले अगले खलीफाओं के लिए एक बड़ा ही मुश्किल एग्जाम्पल सेट कर दिया है। फिलहाल दोस्तों, लगभग 2 साल तक खिलाफत की गद्दी पर बैठने के बाद 634 ईस्वी में वो वक्त भी आ गया कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की तबीयत खराब होने लगी। ये वही दौर था कि जब मुस्लिम फौजें बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए रोमन एम्पायर के एक बहुत ही मशहूर और ताकतवर शहर यानी कि दमिश्क के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। मुस्लिम फौज ने हजरत खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में इस शहर को भी फतह करने के लिए इसके बाहर दस्तक दी ही थी कि उनके पास मदीना से इस बात की खबर पहुंच गई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक काफी बीमार हो चुके हैं। खालिद बिन वलीद की फौज ने इस शहर का घेराव शुरू किया और अभी शहर के मुहासरे को यानी कि घेराव को सिर्फ 2 ही दिन गुजरे थे कि 23 अगस्त सन 634 ईस्वी के दिन फौज के पास ये खबर आ चुकी थी कि अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मगर दोस्तों, वो एक अहम काम कि जिसकी वजह से उनके जाने के बाद पूरी रियासत में इख्तलाफ फैल सकता था, वो काम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ही कर लिया था। मतलब जब हजरत अबू बकर सिद्दीक काफ़ी बीमार हुए और उनको ये यकीन हो गया कि शायद ये बीमारी उनकी ज़िंदगी की आखिरी बीमारी होगी, तो उन्होंने अपने तमाम एडवाइज़र्स को बुला कर उनके मशवरे के बाद ये बात क्लियर कर दी थी कि उनके बाद खिलाफत की गद्दी पर कौन बैठेगा, यानी मुसलमानों का दूसरा खलीफा कौन बनेगा। और वो इंसान थे हजरत उमर फारूक आज़म, जिनके गद्दी पर बैठने के बाद फाइनली अब मुसलमानों ने उस दमिश्क शहर को भी फतह कर लिया था कि जिसका घेराव हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में ही शुरू कर दिया गया था। ये गारे सौर का पहाड़ है और इस पहाड़ पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर बिठाकर लेकर गए थे। बहुत ऊंचा पहाड़ है ये। गारे सौर की ऊंचाई 5413 फुट है। इंसान को 2.5 घंटे लगते हैं ऊपर जाने के लिए, वो भी अब सीढ़ियां हैं तो 2.5 घंटे लगते हैं। और पहले तो पत्थरों के जरिए जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊपर गए थे तो वो कितना वक्त लगता था, ये तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही जानते थे। ऐसी मोहब्बत थी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह ताला ऐसी ही मोहब्बत हमारे दिलों में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा करे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए यहीं पर वीडियो को रोकते हैं और मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ।